हमारा मजहब, हमारा रूह, अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन, कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं और कोई दूसरी बात नहीं। अगर हर एक्टिविटी हो सकती है तो फिर बाजमात नमाज पर पाकिस्तान में क्यों पाबंदी है? इंसान बचेंगे या कोरोना बचेगा? अगर इंसान बच जाते हैं तो सर ये इंसान की वेलफेयर का ताल्लुक है। बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है, शिफा भी अल्लाह की तरफ से है। हमारे उलमा शायद ये अपनी पार्ट डेमोन्स्ट्रेट करने का कि हम हुकूमत की रिट को चैलेंज कर सकते हैं। किसी एक आध जगह को जनरलाइज कर देना ये दुरुस्त नहीं है। तो जमात इस्लामी का ग्राफ पॉलिटिकल नीचे जाता जा रहा है। क्यों सर? ये तो नहीं होना चाहिए था। जहां पे इतना बड़ा वैक्यूम हो इसे तो आसमान तक जाना चाहिए। इक़्तिदार को हासिल करने के लिए वाया बठिंडा या दूसरी पगडंडियां नहीं अख्तियार कर। कोरोना क्राइसिस में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया में है वो ये है कि लोगों को कोहेसिव कैसे रखा जाए, उनके अंदर जो तंजीम चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। उस डिसिप्लिन के लिए जहां पे गवर्नमेंट का रोल है और लोगों का रोल है, वहां पे जो फेथ लीडर्स पूरी दुनिया में कहा जाता है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में हमारे उलमा का रोल बहुत जबरदस्त सबर किया जाता है। वो डिसिप्लिन हमने कहां पे लेके आना है? वो डिसिप्लिन जो WHO की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने एक मैंडेटरी डिस्टेंसिंग करनी है, उसको इंश्योर करना है। हमने अपनी इबादत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, नमाज जुम्मा पढ़ते हुए, तरावी की नमाज पढ़ते हुए उसको किस तरीके से इस डिसिप्लिन को लेके चलना है। लेकिन समहाउ द अदर ये चैलेंज पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा को बड़ा डिफरेंट किस्म का चैलेंज फेस करने को मिल रहा है। उसकी मिसाल ये है कि बांग्लादेश में एक आलिम दीन उनकी वफात हुई तो हमने ये देखा कि उनके नमाज जनाजा में लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया में हमने देखा कि वहां पे तबलीगी जमात के उलमा जो थे उन्होंने अपनी एक्टिविटी जब कंटिन्यू रखी तो इंडियन गवर्नमेंट ने कल्पेबल होमोसाइड का चार्जेस लगाए। इसका मतलब यह है कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम। यही चीज हमें बाकी ममालिक में देखने को मिली। लेकिन एक चीज जो अभी रिसेंट हुई वो ये हुआ कि अप्रैल 14 को पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क बना जहां पे मस्जिदों में नमाज पढ़ने और तरावी पढ़ने की इजाजत दी गई और दुनिया का हर इस्लामी मुल्क इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, तुनिसिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, यू नेम एनी कंट्री, तमाम ममालिक में यह कहा गया कि मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके लिए मुझे बहुत क्लैरिटी चाहिए थी। मुझे यह भी जानना था कि हमारे उलमा इस वक्त जो लोगों को हेल्प करने का काम है वो किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे बात करता, मेरे लिए सबसे ज्यादा फख्र की बात यह थी कि जमात इस्लामी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक नजरियाती तंजीम है, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब हमारे पास आज मौजूद हैं और ये तमाम बातों पे विजडम लेने के लिए हम उनसे बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जी। मुझे ये बताएं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त और इबादत हमारे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा मजहब, हमारा रूह, अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन, कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं और कोई दूसरी बात नहीं। जान बचाना भी उतना ही फर्ज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बहुत ठीक निशानदेही की है। जान बचाना भी फ़र्ज़ है और शरीयत के मुताबिक इसके तमाम रूल्स भी तयशुदा हैं। लेकिन अब कोरोना वायरस आया और इसके मुकाबले के लिए आपने देखा कि चाइना की एक स्ट्रेटजी थी, उसके बाद ईरान में आया तो ईरान की एक स्ट्रेटजी थी, फिर दुनिया भर में इसका जो असरात हैं वो फैलते चले गए। तो सऊदी अरब ने तो हरमैन को भी बंद किया है, वहाँ भी नमाजें बंद की हैं, लिमिटेड नंबर लोगों को उनका लेकिन ज़ाहिर है अमूमी तौर पर वहाँ तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। राइट। तो उम्रे की बंदिश भी है और उसके साथ साथ हज के बारे में भी इंतज़ामात में एक रुकावट है। तो पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल थी कि जब यह आगाज़ हुआ तो उसके साथ ही उलमा की और दीनी जमातों के मुश्तरका इजलास में हुकूमत के साथ हर तरीके से तावन करते हुए इसमें से कंप्रोमाइजिंग रास्ता अख्तियार किया कि ठीक है, हमें कोई ऐसी मौक़े नहीं मुहैया करने चाहिए कि जिससे वायरस के फैलने का एक ज़रिया बन सके। इसलिए मसाजिद पे तालाबंदी भी हो गई, लॉकडाउन में पाबंदियां भी लगा दी गई। लेकिन जब ये बात ख़ुद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ गई
اور حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان بھی کوئی ایک پیج پہ ہونے کا تاثر نہیں تھا کہ بھی منڈیاں کھلی ہیں، بینک کھلے ہیں اور لوگوں کو امداد دینے کے لیے ایک بڑی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح ایک کنسٹرکشن کا، گوڈز ورک کا اور باقی تمام چیزوں کی رعایتیں دے دی گئیں۔ اسی پر ہی پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ جب آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو ختم کر رہے ہیں اور ان مواقعوں کو پھر آپ مہیا کر رہے ہیں کہ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، کلپس دیکھے ہیں، فوٹیج دیکھی ہے، تصاویر دیکھی ہیں کہ مارکیٹ کے اندر تو اسی طرح ایک ازدحام ہے جو ہر طریقے سے موجود ہے۔ تو پھر علماء کے درمیان یہ بات چیت ہوئی کہ جب یا نمازیوں کی طرف سے بھی ایک پریشر شروع ہوا، جمعہ کی نماز کے لیے بھی پریشر شروع ہوا کہ اگر ہر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے تو پھر باجماعت نماز پر پاکستان میں کیوں پابندی ہے؟ سر مجھے یہ آپ سے جاننا ہے کہ جو لوگ منڈیوں میں جاتے ہوں گے، اگر 22 کروڑ کی آبادی میں ہیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے یا 100 کی تعداد میں ہوں گے، لیکن نماز تو ہر پاکستانی پڑھنا چاہتا ہے اور مسجد میں جائے گا۔ جب اتنے بڑے پیمانے پہ آپ اجازت دے دیں گے تو سر میں یہ سمجھتا میرا ہوں۔ خیال ہے جی کہ آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں بھی پورا ایک ایس او پی طے کیا گیا ہے، پروٹوکول طے کیا گیا ہے کہ مساجد کے اندر آئیں گے، گھر سے وضو کر کے آئیں اور سنتیں نوافل بھی گھر پڑھیں، اور باجماعت نماز کے لیے جو فرض نماز کی ادائیگی ہے اس کے لیے بھی ایک سوشل ڈسٹینسنگ جو طے شدہ ہے اس کے مطابق ہو۔ تمام مساجد کے اندر سے قالین ہٹا دیے گئے ہیں اور صفیں ہٹا دی گئی ہیں، فرش ہے، اور وہاں ایک فاصلے کے ساتھ اور صفوں میں بھی فاصلے کی وجہ سے ایک آرام سے ہر جگہ یہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ رائٹ۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہیں مسجد میں سے اگر کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو وہ زائرین کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے، تبلیغی جماعت کے حوالے سے ان کے سامنے سامنے آئی ہے، ہے، ٹھیک۔ لیکن کسی مسجد، کسی نماز جمعہ اور کسی اور جگہ سے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی کہ یہ کوئی ایک سپریڈ کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو انسانوں نے بنایا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ مسجد میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور گھر میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی کمپرومائز۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تو آپ گھر میں نماز پڑھی۔ اگر ایک مہینہ کے لیے یا 2 مہینے کے لیے اگر ایک یہ ایکسرسائز ہمیں کرنا پڑ رہی ہے جس کے نتیجے میں یا انسان بچیں گے یا کرونا بچے گا، اگر انسان بچ جاتے ہیں تو سر یہ انسان کی ویلفیئر کا تعلق ہے۔ مسئلہ یہ تو کوئی ایک لمبی چوڑی بحث کی بات نہیں ہے۔ جی جب پورے ملک میں ایک لاک ڈاؤن تھا تو اس پر عمل ہو گیا۔ جب آپ لاک ڈاؤن کو ختم کر رہے ہیں، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی حکومت جو ہے کہ سخت لاک ڈاؤن کے حق میں ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی بھوک کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھر رہنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا ہو جائیں گے، آپ ان کے لیے ایک آسانی پیدا کر رہے ہیں، تو اگر اسی آسانی کے ساتھ مسجد میں بھی ان تمام احتیاطوں کے ساتھ لوگوں کے آنے کے مواقع بن جائیں گے، اور یہ مسئلہ اس لیے بھی بنا ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، عبادات کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، سارا سال آدمی کچھ بھی کرتا رہے، لیکن روزے کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، مسجد میں جانے کے حوالے سے، توبہ اور استغفار کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے ایک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے کچھ اور پروٹوکولز ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے جو ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق احتیاطیں کرنا اور بیمار کو اور صحت مند کو الگ کرنا، یہ تمام روایات موجود ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بیس نہیں ہے کہ جس کو خام خواہ ایک بحث کا ذریعہ بنا دیا سر جائے۔ میں کچھ چیزیں ازیوم کر کے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا جو کہ بہت لاجیکل بات ہے، لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ ڈویبل ہے کہ یہ جو ڈسپلن کی بات کی گئی کہ اتنا گیپ رکھیں، 50 سال کے اوپر لوگ، میں کیسے روک سکوں گا کہ میں یا میرا بھائی جو 50 سال کی عمر اس کی ہے وہ مسجد میں نہ آئے؟ دیکھیں نا، مساجد میں تو ویسے بھی نوجوان کم جاتے ہیں، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بھی جو بزرگ ہیں وہی مساجد میں جاتے ہیں۔ بعض چیزیں
ریلیونٹ نہیں ہوتی، بعض چیزیں طے کرتے وقت بالکل ریشنل نہیں ہوتی، میرا نہیں خیال کہ اس پہ اور کوئی میں ریش- سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں تو مساجد میں جاتا ہوں، جی جی نماز وہاں ادا کرتے ہیں، جو وہاں بھی موقع ملتا ہے تو ادا کرتے ہیں، تو بالکل اس پروٹوکول کے مطابق ڈسٹنس کے ساتھ نمازی کھڑے ہوتے ہیں، بس آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور فوراً نکل جاتے ہیں۔ کراچی میں جہاں پہ یہ اس کا بالکل انشور نہیں کیا گیا اور پھر خاتون پولیس آفیسر جو ہے اس پہ حملہ کیا گیا، سر یہ بھی تو پیرلل ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے علماء شاید یہ اپنی پارٹ ڈیمونسٹریٹ کرنے کا کہ ہم حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں لوگوں کے۔ دیکھیں نا، کسی ایک آدھ جگہ کو جنرلائز کر دینا یہ ٹھیک درست ہے، نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ایک واقعہ ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بھی، ایک خاتون ایس ایچ او ہیں کہ جن کے ساتھ یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ مجھے بہت بڑے عالم دین نے بڑی مضبوط بات بتائی کہ وہ خاتون بھی پشتون ہے اور وہ بھی پشتون علاقہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ پشتوں میں گالیاں دے رہی تھیں، اچھا اوکے، جس کی وجہ سے اشتعال پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک خاتون اور پھر اس طریقے سے ایک رویہ اختیار کریں۔ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہمیں اسلام آباد میں بھی دیکھنے کو ملا سر۔ دیکھیں نا، کسی ایک آدھ جگہ پہ ہو جائے، پورے ملک میں تو ایسا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر لیکن کسی عام اکا دکا واقعات کو جنرلائز نہیں کر سکتے کہ یہ پوری کمیونٹی کوئی ایک رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اب پریزیڈنٹ نے اجلاس بلایا ہے یا گورنرز نے اجلاس بلایا ہے، علماء گئے ہیں، پوری دلیل کے ساتھ بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پروٹوکولز طے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مساجد میں آنے والے ڈسپلن لوگ ہوتے ہیں، وہ مہذب لوگ ہوتے ہیں، وہ صفائی نصف ایمان پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، اور وہ جب ایک صف بندی میں منظم ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو انسٹرکشن دے دیں گے کہ نہیں فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں اور صفوں کے درمیان مزید فاصلہ پیدا کر لیں گے، تو میں آپ دیکھیں گے کہ اس پر پابندی کرنا مساجد کے اندر ایک مثال بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور میں آج کل بھی دیکھتا ہوں کہ اس کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی زور کی اور فجر کی یا نمازیں پڑھی ہیں تو نمازی بالکل فاصلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی صف کے اندر بھی ایک ذرا پہلے سے معمول سے زیادہ فاصلہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ علماء کی ذمہ داری بڑھ گئی، بیکاز اگر کسی جگہ پہ ڈسپلن قائم نہیں ہوتا تو شاید کوئی بھی پولیس کا بندہ ہو یا ایڈمنسٹریشن کا بندہ وہ مسجد میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ بڑا مشکل کام ہے۔ ڈو یو تھنک کہ ہمارے علماء کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے اس معاملے میں؟ اس کو عمومی طور پر لینا چاہیے کہ بھی جب ایک چیز طے پا گئی ہے اور علماء کی تجویز پہ طے پائی ہے اور حکومت نے بھی اس کو ایک پازیٹیولی لیا ہے، تو انشاءاللہ مساجد کے اندر اسی پر ہی عمل کیا جائے۔ ٹھیک ٹھیک سر، میں اس سے آگے بڑھتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کرونا میں جہاں پہ ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ لوگوں کو ریلیف فنڈ دے اور لوگوں کو راشن دے، باقی ساری ایک چیز جو ہم سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ نظریاتی تنظیم ہے جس کا پاکستان کے ہر نوک اینڈ کارنر میں پریزنس ہے۔ آپ کی ایمبولینس ہیں، ہاسپٹل ہیں، لوگ موجود ہیں۔ آپ کا لوگوں کے لیے جو کام ہے وہ کس لیول کا چل رہا ہے؟ دیکھیں، جیسے یہ کرونا وائرس کا معاملہ آیا تو حکومت نے تو بہت تاخیر کر دی اور ایک کام کرنے میں، آغاز لینے میں اور اس کو سمجھنے میں کافی وقت لگا دیا، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ بات اب مسائل کو جنم دے گی، اور لاک ڈاؤن کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ پھر لاک ڈاؤن کی بنیاد پر جو ہے کہ جو مسائل جنم لینے تھے ہم نے اس کو اسیس کیا۔ اسی لیے سب سے پہلا مرحلہ تو ہم نے یہی کہا کہ بھی ہماری الخدمت فاؤنڈیشن ہے یا جماعت اسلامی کے ریلیف کے ادارے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کرونا ریلیف کے لیے وقف کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے، اپنے مساجد بھی، اپنے مراکز بھی، پھر اپنے کارکنان کو، اپنے رضاکاران کو اس چیز کے لیے ہم نے ہدایت کر دی کہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں اور احتیاطوں کو بھی ملحوظ رکھیں اور لوگوں کو ریلیف کے لیے کام کریں۔ اسی کے ساتھ جب ہم نے میڈیکل سائٹ پر بھی یہ تمام چیزیں کی، ہمارے ایمبولینس، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ہاسپیٹلز، ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف اور اس میں آئسولیشن وارڈ سب بنا دیے، پھر دوسرا مرحلہ تھا کہ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک بڑی تعداد میں ڈیلی ویجز، سیلز مین ہیں، رکشہ ڈرائیور ہیں، کلی ہیں اور دن بھر کام کرنے والے اور پھر اپنے گھر کو چلانے والے ہیں، وہ متاثر ہو رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اس کو سینٹرلائز کرنے کی بجائے ہمارا کم و بیش پورے ملک کے اندر نظام ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے پر ہے، وہ ہماری تمام تنظیمیں فعال ہو گئیں، تمام تنظیمیں ایکٹیو ہو گئیں۔ ہم نے اپنے تمام تنظیمی، سیاسی، تربیتی
تمام امور کو معطل کر دیا اور اس چیز کو ٹیک اوور کر لیا کہ ہمیں ریلیف کا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سامنے یہ ماضی کے بھی تجربات تھے، سیلابوں میں بھی، زلزلوں میں بھی، اور مختلف مواقع پر لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے. تو الحمدللہ اس سلسلے میں راشن کی تقسیم ہو، ہم ایسا نہیں کرتے کہ بھی راشن اکٹھا کریں اور ایک جگہ لائنیں لگوا دیں اور پھر لوگوں کو ہم اس کے لیے ان کی عزت نفس کو مجروح کریں. ہم یہ کرتے ہیں، مراکز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے ورکر جو ہیں کہ وہ محلوں میں، بستیوں میں، آبادیوں میں جا کے مستحق خاندانوں کی نشاندہی ہوتی ہے، پھر ان کو کارڈ دیا جاتا ہے، پھر ان کو مواقع دیے جاتے ہیں کہ وہ خود لے جائیں. اگر کوئی ان کا لے جانے والا نہیں ہے اور ایسا مستحق خاندان ہے تو کارکن اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ان کی دہلیز تک پہنچا دیتے ہیں. اچھا لیاقت بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ جب بھی فلنتھراپی کا کام ہوتا ہے، لوگوں کی ویلفیئر کا کام ہوتا ہے، تو جو اس آرگنائزیشن کے اپنے ممبر ہوتے ہیں وہ تو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن کریڈیبلٹی آرگنائزیشن کی یا اس کی کیپیسٹی تب کئی گنا بڑھ جاتی ہے جب باہر کے لوگ جو ہیں جن کا اس شاید آرگنائزیشن سے تعلق نہ ہو وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں، وہ اس کا ایک سورس بنے. جماعت اسلامی کی کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ اٹس انبلیمشڈ، کوئی بندہ اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا. ڈو یو تھنک کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ آپ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ لیکن جی الحمدللہ جماعت کی ساکھ ہے، امانت ہے، دیانت ہے، اور اس کا ورکر جو ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنے نفس، اپنی خواہشات سے بالا تر ہو کے کام کرتے ہیں. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں. ٹھیک. کہیں غلطی کوتاہی ہوگی لیکن عمومی طور پر ایک ڈسپلنڈ کام ہے، رائٹ، اور ایک اکاؤنٹیبل ہے. چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے، اس کی فنانسنگ کی جاتی ہے، آڈٹ کیا جاتا ہے، مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے کام ایک ترتیب کے ساتھ ہونے چاہیے. پاکستان اس اعتبار سے یا عمومی طور پر مسلم ممالک میں یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ بھی حکومتیں کچھ کریں نہ کریں لیکن جو مخیر حضرات ہیں وہ آگے بڑھ کے تعاون کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اس اعتبار سے جماعت اسلامی الیکشن میں ووٹ لے یا نہ لے، لوگوں کا وہ اعتماد ہمیں پولیٹیکل حاصل ہو یا نہ ہو، یا پولیٹیکل شکنجوں میں ہم اس طریقے سے اپنی گردن دینے کو تیار نہ ہوں، لیکن ڈسپلنڈ ہونے کی وجہ سے، امانت اور دیانت کی ساکھ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا الحمدللہ اعتماد ہے. لوگ ان کائنڈ بھی دیتے ہیں، لوگ نقد بھی دیتے ہیں، لوگ خود راشن بھی دیتے ہیں، لوگ دوائیاں بھی دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ایک عوام کی مستحق آدمی کی ضرورت ہے وہ ہمیں مہیا کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری امانت اور دیانت کے ساتھ مستحق لوگوں تک پہنچنا چاہیے. یہ اعتماد موجود ہے. ٹھیک ہے لیاقت بھائی، ایک امپورٹنٹ چیز جو بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور جس کی سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر اگر دیکھا جائے تو اس میں بے شمار پولیٹیکل پارٹیز، انڈیویجولز، لیڈرز ایسے ہیں کہ جن پہ ہر دور میں ان کے کردار کے بارے میں، ان کی شفافیت کے بارے میں، پارٹیز کے رول کے بارے میں لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دیز آر دا پیپل ہو آر ناٹ کریڈیبل. لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کریڈیبلٹی ان کی نہیں ہے. وہاں پہ ہم ایک ایسی آرگنائزیشن، تنظیم، سیاسی پارٹی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ لیڈرشپ ہے، کریڈیبلٹی ہے، شفافیت ہے، سب کچھ ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کا گراف پولیٹیکل نیچے جاتا جا رہا ہے. کیوں سر؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. جہاں پہ اتنا بڑا ویکیوم ہو اسے تو اسمان تک جانا چاہیے تھا. دیکھیں نا، جماعت اسلامی کی اس حیثیت کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ویل آرگنائزڈ ہیں اور لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں، امانت اور دیانت سے کام کرتے ہیں، اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے وایا بٹھنڈا یا دوسری پگڈنڈیاں نہیں اختیار سر اقتدار میں آنا بھی تو ضروری ہے نا. دیکھیں آپ کے لمیٹڈ ریسورسز، میں وہی کہنے لگا ہوں نا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے 72 سال میں جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اگر یہاں ملٹری ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، فوج نے ٹیک اوور کیا ہے، لوگوں نے سمجھا کہ اقتدار کے تمام اختیارات ایک جگہ مرتکز ہو جائیں تو ملک ترقی کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، جس کے بے شمار نقصانات ہوئے ہیں. پھر یہ ہوا کہ بھی یہاں کوئی شخصیت پاپولر ہو جائے، فور اور اینٹی ایک جذبات پیدا کر دیے جائیں، جس پر آپ نے دیکھا کہ بھی بھٹو کی شخصیت ابھری اور اینٹی بھٹو ایک پلیٹ فارم بن گیا اور ایک پالیٹکس چلتی رہی. لیکن بالآخر پیپلز پارٹی بھی اپنے انجام سے دو چار ہوئی ہے. اینٹی پیپلز پارٹی یا اینٹی بھٹو جو ایلیمنٹ نواز شریف کے گرد جمع ہوا تھا، اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی نظریاتی سیاست کر رہے ہیں،
وقت اور حالات نے ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس بھی ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ٹھیک. اس کی شخصی وجہ سیاست سے تھی, وہ بھی نظریاتی معاملہ نہیں. ختم ہو ٹھیک. گیا. اب اس کے بعد یہ معاملہ پیدا ہو گیا کہ فوجی حکومت ناکام ہے, پیپلز پارٹی کی صف لپٹ گئی ہے, نواز شریف ڈیلیور نہیں کر پائے, تو اب کوئی نئی قیادت اور کوئی نیا پلیٹ فارم ہو, جس کے لیے عمران خان صاحب کی شخصیت کے اندر گلیمر بھی تھا, ایک ماضی بھی تھا, اور اس کا ایک ٹریک بھی تھا کہ ہم وہ ایک ابھر کر سامنے آئیں اور یہ تصور پیدا کیا کہ ٹاپ مین بالکل ٹھیک ہو جائے تو سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پٹ گیا یہ بھی. 2 سال کی مدت میں یہ فلسفہ بھی پٹ گیا ہے ٹھیک ہے. اور ناکام ثابت ہوا ہے, رائٹ. جس سے پھر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہاں محض ایک فرد نہیں, یا محض ایک پارٹی کا سلوگن نہیں, محض چند لوگوں کی مفادات نہیں, پاکستان کو ضرورت ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ جو امانت اور دیانت بھی اور اہلیت بھی رکھتی ہو, لیکن وہ تنہا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ایک بااعتماد ٹیم ہو. تو اسی لیے جماعت اسلامی ووٹ نہ لینے کی وجہ سے بھی, بار بار ہارنے کی وجہ سے بھی ہمارے اعصاب تو شل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے نظریے پہ یقین ہے, ہمیں اپنی محنت پہ یقین ہے, ہماری اپنی ٹیم پہ یقین ہے, ہماری پوری جو ورکنگ ہے, ریسرچ ادارے ہیں, ہمارے کام کرنے والے ہیں, ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ بالآخر قوم کو اسی راستے پر آنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جماعت اسلامی کے اس فلسفے کو قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا. اب یہ قدم بہ قدم چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. ہماری ایک نظریاتی تحریک ہے, اس میں وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہم مایوسی کا شکار نہ ہوں. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ جماعت اسلامی کا منشور اور تبلیغ اور جو مشن ہے اس کے نزدیک ہیں, یا جماعت اسلامی بھی ان کے نزدیک اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا, موجودہ حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا؟ بیکاز کرونا کی وجہ سے میسو چینجز آنے والی, سب سے بڑی چینج جو لوگوں کا تھاٹ پروسیس ہے وہ چینج ہو جائے گا. سوشل جو ہماری ایسپیکٹس ہیں اور جو ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ ہے, میرا خیال ہے جی کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو پتہ نہیں کتنی استحکام. میں سوشل کلچر کی بات کر رہا ہوں, میں کلچر کی بات کر رہا ہوں. ہمارا ایک سوچ کا اندر پوری دنیا میں نیشنلزم پروموٹ ہونے والا ہے, پوری دنیا میں لوگ ڈفرینٹ طریقے سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے دونوں پارٹس ہیں. ایک تو یہ سوچنے کا, فکر کرنے کا یہ بھی ہے کہ بھی ایک سماج بدل رہا ہے, دنیا بدل رہی ہے, حالات بدل رہے ہیں, لوگوں کی فکر اور سوچ کی نئی بنیادیں آ رہی ہیں. لیکن یہ ایک پہلو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پہلو جو ہے کہ جو پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے, بدل رہا ہے, جس سے سماج پہ بہت گہرے اثرات ہوں گے, وہ اقتصادی بحران ہے. ٹھیک ہے. ہم پہلے ہی ڈوبے ہوئے ہیں, رائٹ. ہم پہلے ہی بالکل دلدل میں الجھے ہوئے ہیں. لیکن پھر ہم قرضے لیتے جائیں, پھر ہم IMF پہ انحصار کرتے چلے جائیں, اور پھر ہم اسی طریقے سے کشکول پھیلاتے چلے جائیں, تو یہ مزید ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا. اور یہ تو رپورٹس بہت خوفناک آ رہی ہیں کہ ہمارا GDP کہاں جا رہا ہے, ہماری گروتھ کہاں جا رہی ہے, اور بالآخر ہمارے جو نیشنل ریسورسز ہیں وہ کس طریقے سے شرنک ہوتے جا رہے ہیں, اور بڑا مشکل ہے ہمارے لیے ریوائیو کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1 کہ بھی پاکستان کی سلامتی کو بے شمار خطرات ہیں. وہ افغانستان کے راستے بھی ہیں, وہ کشمیر کے راستے بھی ہیں, اور وہ ہماری پوری بارڈرز کے حوالے سے اور اس پورے خطے میں جو انٹرنیشنل ایک نئی صف آرائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایک سیاسی بحران ہے جس میں پارلیمنٹ بے دخل ہو گئی ہے, جس میں الیکٹڈ فورم جو ہے اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں, لگتا ہے ہی نہیں. ہماری لیجسلیشن جو ہے کہ بالکل ایک آرڈیننس فیکٹری کی صورت اختیار کر گئی ہے. تیسری چیز جو ہے کہ وہ اکنامک پرابلم ہے, اقتصادی بحران ہے. یہ کسی ایک فوج, کسی ایک حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس کو سنبھال سکے. اس لیے میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے مدت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں نیشنل پرائرٹیز کے ساتھ نیشنل لیڈرشپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات سے بالا تر ہو کر قومی سلامتی کے لیے بھی, قومی وحدت کے لیے بھی, اور اس ملک کے مستقبل کو ایک نیا رخ دینے کے لیے ہمیں قومی ترجیحات پر اکٹھا ہونا چاہیے, جو بالکل نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کریں گے تو اور تباہی آئے گی. بالکل بالکل. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ.
आज बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, और मैं ये कहूँगा कि मैं विस्डम इसे इसलिए कहूँगा कि बाज़ औक़ात बेशुमार मामलात हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, डे टू डे बेसिस पे हो रहे होते हैं, हमें उनको समझने की ज़रूरत होती है, बिकॉज वो हमारी ज़िंदगियों से मुतल्लक होते हैं, हमारे फ्यूचर के मुतल्लक होते हैं। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो इनसाइट है हमारी सोसाइटी की उसको समझते, और एक ऐसी शख्सियत से समझते जिन्होंने सारी उम्र पॉलिटिकल स्ट्रगल और सोसाइटी के अंदर एक कोहेसिवनेस पैदा करने के लिए काम किया। एंड जमात इस्लामी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट हैज़ प्लेड इन द पास्ट एंड इज गोइंग टू प्ले इन द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।